आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। क्या माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? जिस तरह खान साहब कहते थे जब अपोजिशन में होते थे, बार बार कहा जाता था कि जो भी चीज महंगी होती है, पेट्रोल से लेकर जो भी चीज महंगी होती है उसमें वजीर आजम डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। आज के दौर में जिस तरह मेडिसिन अद्वियात महंगी हुई हैं, तो अवाम की चीखें और अपोजिशन तो तनकीद जरूर हुकूमत के ऊपर ही करेगी, तो उससे भी जरूर चीखें निकल आई हैं। और हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमारे पास अभी भी टाइम है। पीटीआई हुकूमत 2 साल के अंदर अवाम के सामने जरूर बेनकाब हुई है। कोई एक भी रिलीफ अवाम को नहीं मिला, अपोजिशन की ये दावा है। और अवाम के अंदर एक बेचैनी है, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने। काबीना डिवीजन ने जायदाद, असासे और गैर मुल्की नेशनलिटी के तकरीबन 4 लोग बता दिए हैं कि ये मशीर मावने खुसूसी जो हुकूमत चला रहे हैं, उनके भी नाम आ गए। खान साहब की हुकूमत को जो चला रहे हैं, जुल्फी बुखारी से लेकर जो ये लोग थे, वो शहबाज गिल तक ये हुकूमत चला रहे हैं। किसी के पास अमेरिका, किसी के पास बरतानिया की शहरियत है, लेकिन इस मुल्क के अंदर हुकूमत को चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तनकीद बार बार इस हुकूमत के ऊपर है, और जब भी तनकीद करते हैं और खान साहब के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एहसानुल्लाह एहसन की एक धमकी आ जाती है मुझे। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब सैयद कुमिल हैदर शाह साहब, पीपी रहनुमाई। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब अदिल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, कराची से एमपी हैं और सिंध के एमपी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर जी। शाह साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा तनकीद पीटीआई ने भी 5 साल हद से ज्यादा की आप लोगों के ऊपर। आपका फर्ज है अभी आप भी तनकीद करें। 2 साल कोई वादा, कोई एक चीज भी आपको नजर आ रही है? लोग वो कहते हैं कि आप लोगों ने 30 साल हुक्मरानी की है, हमें तो जो पाकिस्तान मिला था कोई एक चीज भी आप छोड़ के नहीं गए जो बेहतर हो। खान साहब को जो पाकिस्तान मिला है, उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, हमने अगर कुछ करना है तनकीद, तो हमें तनकीद बराए तामीर करनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ, और ये आपके तवज्जुह से जो भी हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो लोग, आप खुद सीनियर सहाफ़ी हैं, आप ये सब समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मैच्योर्ड पार्टी है और इस वक्त सबसे सीनियर पार्टी है जो भी मौजूदा पार्टीज पाकिस्तान में है। तो हम अगर तनकीद करेंगे तो सर हम तनकीद बराए तामीर करेंगे, और हम तनकीद बराए तनकीद के कायल नहीं है कि सिर्फ तनकीद की जाए। अगर कोई ऐसा फेडरल गवर्नमेंट का अच्छा काम होगा, कोई फेडरल गवर्नमेंट का ऐसा कोई अच्छा काम नज़र आएगा, तो बिल्कुल उनकी वाह भी करेंगे, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा कि आप लोग ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मज़ीद अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक जो जो खान साहब के वादे थे, जो जो उनकी बातें थी, वो सब सर जो हमें एक धरी की धरी नज़र आ रही है। और अगर ये कहा जाए कि भाई इससे जो पिछला मलबा है वो हमारा पास ऊपर गिरा हुआ है, हम उसको अभी क्लियर कर रहे हैं, हमारे अभी 2 साल रहते हैं, हम वो देख रहे हैं, इसकी 2 बातें हो सकती है सर। एक तो ये बात कि पाकिस्तान में कल का किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा। दूसरा, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट कुछ बनाएगी या कुछ काम करने की कोई नीयत होगी, तो हमें वो नज़र आ रहा होगा, आपको वो नज़र आ रहा होगा। मैं 1 लाख घर बना दूंगा, 1 करोड़ जॉब्स दे देंगे,
اگر کوئی چیز چوری ہو رہی ہے تو اس کا جو بھی کوئی بھی چیز کمی ہو رہی ہے تو اس کا جو چور ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. یہ کن کی باتیں؟ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی باتیں. اور ان سارے جو وعدے تھے ان میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایڈز پہ آپ کے جو چینلز میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ایڈز کے بارے میں کہا جاتا تھا 1000 کروڑ جو ہیں وہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں, میں پی ٹی وی کو اسٹرانگ کر دوں گا, میں یہ کروں گا. ان میں سے کچھ بھی کوئی بھی ایسی بات اور بجائے. اور آپ یہ بھی اس بات کا بھی مجھے سیکنڈ کریں گے, ہمارے بڑے فاضل اور پڑھے لکھے دوست ہیں, یہ بھی آف دا کیمرہ ضرور کریں گے, آن دا کیمرہ ان کی اپنی مرضی ہے, کہ میڈیا کی ہی وجہ سے اتنی خان صاحب کو پذیرائی ملی اور ان پہ ہی پھر سختیاں کرنا. پھر جو مطلب آپ یہ سمجھیں, اور جیسے آج کل ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا یا دوسرے ہمارے بڑے سینئر تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کسی چیز کا نوٹس نہ لے. اگر وہ کسی چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں تو وہ اور چیز خراب ہو جاتی ہے اور بغیر اس کی کوئی اچھائی ہونے کے اس کو اور پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ ٹھیک ہے. عادل احمد صاحب, بحران جو ہیں, ایک تو بحران پہ قابو کرنے میں یہ حکومت ناکام گئی ہے. جس طرح پیٹرول سستا ہوا تو آپ کو مل نہیں رہا تھا, مہنگا ہوا تو آپ کو مل رہا تھا, کیونکہ آپ کراچی سے. بجلی جس طرح آپ نے نوٹس لیا تو لوڈ شیڈنگ اور بڑھ گئی, کم نہیں ہوئی. 2 میڈیسنز سر 10% 7% اور بڑھا دی سر اس کرائسس میں. سر اور کرائسس ہے, غربت, مہنگائی اور زیادہ, اور میڈیسنز بڑھ گئی, آپ نے بڑھا دی, آپ نے کہہ دیا آپ بڑھا دیں. سر کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں, آپ نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم پاکستان کا کوئی وعدہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا, اور اسی انٹروڈکشن میں آپ نے ایک بتایا لوگوں کو کہ وزیر اعظم صاحب کے جتنے مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے. تو کیا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا وزیر اعظم پاکستان کا جو انہوں نے قوم سے کیا تھا کہ میں ٹرانسپیرنسی لاؤں گا, میں جو ہے وہ ہم نے 2013 سے پہلے ہی جو ہمارے پارٹی کے عہدیدار تھے, ہماری پارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہم نے الیکشن لڑ کے جیتے نہیں تھے, آفس ہولڈرز نہیں بنے تھے, لیکن اس کے باوجود اثاثے جتنے بھی تھے ایسے ڈکلیریشن ہم اس سے پہلے کر چکے تھے. تو یہ وزیر اعظم صاحب کا وہ کیا ہوا وعدہ ہے جو پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق پابند نہیں ہے ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز کہ وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. لیکن یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ٹرانسپیرنسی کی کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز قانون میں وہ پابند نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے اخلاقی طور پر سب سے یہ اثاثے ڈکلیئر کروائے. آج ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے کہ جتنے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس وزیر اعظم صاحب کے ہیں ان کے آج اثاثے کیا ہیں, 1 سال بعد کیا ہوں گے, 2 سال بعد کیا ہوں گے, 5 سال حکومت پوری کرنے کے بعد کیا ہوں گے. تو میرے خیال سے وزیر اعظم پاکستان جس طرح باقی وعدے اپنے پورے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, انہوں نے کل یہ ایک اور تاریخی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں, یہ سر جو وعدہ ہے جو انہوں نے جن کی باہر کی نیشنلٹی ہے, سیکیورٹی رسک نہیں ہے سر. اب دوسری اس پہ آ جائیں, نیشنلٹی اور اس کا ڈوئل نیشنلز کا قانون جو ہے وہ بھی اس پہ وہ اجازت دیتا ہے. سر وہ ایم این اے نہیں ہو سکتا تو اس کے پاس اگر وہ مشیر, اگر وہ پورٹ فولیو رکھ سکتا ہے, یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے. یہ کیس اپوزیشن لے کے گئی تھی کورٹ میں, عدالت میں, زلفی بخاری کے خلاف, اور عدالت نے ان کو اجازت دی ہے کام جاری رکھنے کی. تو قانونی طور پر وہ اس چیز کے وہ نہیں ہے. دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ ایک بات کہی تھی کہ پاکستانی جو دنیا بھر میں ہمارے اوورسیز پاکستانی پروفیشنلز, ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم حکومت میں آنے کے بعد لے کر آئیں گے تاکہ وہ ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ملا سکیں. تو یہ جتنے بھی ایڈوائزرز اور جتنے بھی ایس اے پی ایمز جو آپ کو جن کے پاس 3-4 جو ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, تو یہ وہ پروفیشنلز اور ایکسپرٹس ہیں جو باہر اپنا کام چھوڑ کے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. ہاں, نیشنل سیکیورٹی کی اگر کوئی اجلاس ہوں, کوئی میٹنگز ہوں, اس میں عادل صاحب آپ مجھے ایماندار بتائیں, زلفی بخاری کا کون سا اوورسیز کا تجربہ ہے؟ وہ چیزیں شیئر سر نہیں, زلفی بخاری کا کون سا تجربہ ہے اوورسیز کا؟ دوسری چیز, جو ایس اے پی ایمز ہوتے ہیں اور ایڈوائزرز ہوتے ہیں, قانونی طور پہ وہ کیبنٹ, آپ مسکرا رہے ہیں, نہیں نہ, زلفی بخاری کا تجربہ کون سا ہے اوورسیز کا؟ اس پہ بھی آ جاتا ہوں, میں پہلے آپ وہ بات کلیئر کر لوں کہ قانونی طور پر یہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے,
اور ہر وہ امپورٹنٹ اجلاس جس کو آپ سیکیورٹی رسک کہتے ہیں اس کا یہ حصہ نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے اگر وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں, اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں اور اپنے ایسٹس بغیر کسی قانونی سکم کے انہوں نے ولنگلی ڈکلیئر کیے ہیں, تو بجائے تنقید کرنے کے ہمیں دل کھول کے اپریشیٹ سر میں کہتا ہوں کہ ایک ایم این اے نہیں ہو سکتا ہے, اس کو اوورسیز کا آپ پوری ایک آپ پورٹ فولیو دے دیں. ایک چیز. دوسری بات ہے زلفی بخاری کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہیں کہ اوورسیز پورا وہ دیکھیں. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں نا ان کے پاس ایکسپرٹس, ایک ٹیکنوکریٹس, ایک ایکسپرٹس لے کے, زلفی بخاری کے پاس صرف خان صاحب کی دوستی کے علاوہ اور کون سی ایکسپرٹیز ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کا وہ دوست ہے جو خان صاحب کے نظریے اور ویژن میں ان کی نظریے اور ویژن کے مطابق وہ کام کرتا ہے, ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مقصد کے بیچ میں آنے نہیں دیا, انہوں نے اپنے سب سے قریبی دوستوں کو بھی مقصد کے بیچ میں آنے نہیں دیا. جب تک وہ خان صاحب کے ویژن اور خان صاحب کے نظریے کے مطابق کام کرتے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. جہاں وہ اس کے رستے میں حائل ہوتے ہیں خان صاحب 1-2 منٹ نہیں لگاتے ان کو علیحدہ, ان سے علیحدہ. ٹھیک سر عادل صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا, نہیں آپ نے جو بات کی ایکسپرٹیز کی, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی جو منسٹریز زبردست پرفارم کر رہی ہیں فارن آفس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کی, ون آف دیم جو ہے وہ اوورسیز منسٹریز ہیں. آپ دیکھیں کتنے اوورسیز پاکستانیز جو سال سے باہر کے ملکوں کی جیلوں میں سڑ رہے تھے, زلفی بخاری کی منسٹری نے جو ہے وہ ان کو پاکستان لے کر آئے. وہ کووڈ کے اندر کتنے اسٹرینڈڈ ایران والا ایشو تھے جو باہر پھنسے ہوئے تھے, 2.5 لاکھ اس طرف کے وہ لوگ جو تافتان کا ایشو ان کو سب سے بڑا ایشو جو مس ایپ ہوا, ان کو جو ہے وہ لے کر آئے. تافتان کا جو ایشو تھا وہ میڈیا یا اپوزیشن اگر پھر میڈیا سر آپ میڈیا تو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے عادل احمد زلفی صاحب. بخاری پر ڈالنے کے بجائے اس کو اگر پراپرلی ایویلویٹ کیا جائے تو وہ ایرانین گورنمنٹ نے لا کے ان کو بارڈر پہ چھوڑا تھا. سر میں اس کے اوپر آتا ہوں, سر میں آتا ہوں اس کے اوپر, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آتا ہوں وہ بارہا وہ چیز کلیئر بھی ہو چکی ہے, لیکن اگر میں آتا ہوں سر. یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ ایم این اے نہیں بن سکتا, اس وجہ سے اس کی شہریت باہر کی ہوتی ہے. سیکیورٹی رسک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے, یہ میں نے کابینہ ڈویژن نے یہ نام دیے ہیں کہ یہ 4 لوگ جو ہے نا باہر کی شہریت, میں نے نہیں کہا, اسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس یہ لوگ ہیں. زلفی بخاری سے لے کر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپرٹ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ٹیم ہے, ان کو کام کرنے دیا جائے. ایک بات ہے سر. دوسری بات, میڈیسنز کے ریٹس بڑھے, یہ چیز بڑھتی گئی, بحران بڑھتے گئے, مہنگائی بڑھتی گئی, سب چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب زبردست اچھا کام کر رہے ہیں, بہتر کام کر رہے ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. خان صاحب کو جو بھی آگے بندہ آتا ہے اس کو باہر کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بڑی خان صاحب کی اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی مین پیورٹی ہے. مجھے بس ایک چھوٹا سا یہ جواب چاہیے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ٹائم پہ ٹرانسپیرنسی کہاں گئی آپ کی, کہ ایک جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اس چیز میں انوالو ہے, ہاؤ کین ہی گو یو کے وداؤٹ فیسنگ اینی لیگل ایکٹیویٹی؟ کیسے جا سکتا ہے وہ؟ اور اس چیز میں چینی کے بحران میں جو دوسرے آپ کے کیبنٹ کے لوگ انوالو ہوئے ان کا کیا ہوا؟ ان کا تو صرف پورٹ فولیو چینج کر کے آپ نے وہی واپس کیبنٹ میں بٹھا دیا. وہ کہاں ساری باتیں گئی؟ رہی بات ان کی, تو یہ جو ہمارے ایڈوائزرز خان صاحب کے ہیں ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے سر؟ یہ آ کے خان صاحب پریس کانفرنس کریں, یا یہ لوگ آ کے پریس کانفرنس کریں, یا پی ٹی آئی کا کوئی اسپوکس مین آ جائے وہ آ کے بتائے کہ بھائی یہ باہر کنٹریز میں ان کا یہ ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے ان ملکوں کو اتنی کامیابی دلوائی ہے, اب یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو یہاں پر اپنے اوپر ہائر کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. یا ہم یہ دیکھیں کہ ان 4-5 ایڈوائزرز کے ہونے کے باوجود ہمارا ملک آگے جا رہا ہے, مہنگائی میں کمی آ رہی ہے سر, میڈیسن مہنگی نہیں ہو رہی, بجلی پہ کنٹرول ہو رہا ہے, ایجوکیشن پہ کوئی چیز اچھا نیا پیکج دیا جا رہا ہے. کوئی ایسا کوئی ایک بات تو ہو
بجائے ہم پاکستان کے جو آپ نے لوگوں کو، ہمارے عوام کو، ہمارے میڈیا کے دوستوں کو ایک خواب دکھایا تھا کہ نیا پاکستان ہوگا، گلوئنگ پاکستان ہوگا، وی ول ٹیک دیم سو فار، اوپر لے کے جائیں گے، وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہو گیا، آ رہے ہیں، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، پھر عادل احمد صاحب کے پاس جائیں گے اور ایک ایسی پالیسی یا صرف بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، معاشی بوجھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر، اپنے لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جس طرح عامر لیاقت صاحب میں کچھ بھی نہیں کر سکا، وہ خود آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ خان صاحب پنجاب میں جاتے ہیں، کرپشن کے اوپر اظہار بھرمی کرتے ہیں۔ دو چیزیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی کرپٹ ترین یہ حکومت ہے، معلم جبا سے لے کر کئی بی آر ٹی دیکھیں، کوئی ایک آپ پروجیکٹ مجھے بتائیں این آئی سی بی ڈی جیسا آپ کے ہاں، چلو پشاور کے اندر تو کوئی بڑا پروجیکٹ آپ مجھے بتائیں۔ سر جواب دیں۔ دیکھیں، نمبر ایک تو آپ نے، چلے میں اس سے شروع عامر لیاقت سے شروع کریں۔ اچھا، عامر لیاقت کا کہہ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں امتیاز نے بلا وجہ دوسرے کا نام لے لیا۔ دیکھیں، عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ، ان کا پتہ نہیں پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کا دل چاہ رہا ہوگا، انہوں نے کیا ہے، اسی وجہ سے تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن عامر لیاقت صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے فیڈرل پروجیکٹ سے کام چل رہے ہیں، اور 2 سال سے جہاں پروونشل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کسی قسم کا ہمارے ایم پی ایز کو ان کی، بلکہ ہماری، میں تو 2 سال سے لگاتار سکیمز سبمٹ کرواتا رہا ہوں بجٹ کے لیے، ان میں سے ایک سکیم میرے اپروو نہیں ہوئی، تو اسی طرح باقی ایم پی ایز کی بھی نہیں ہوئی، اور 2 سال ہم کانسٹیٹوئنسیز میں اپنے کام نہیں کروا سکے۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینکس ٹو فیڈرل گورنمنٹ، تھینکس ٹو پرائم منسٹر عمران خان، کہ ابھی جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہو رہے ہیں کراچی میں ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں، وہ بالکل عامر لیاقت صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم کر رہے ہیں کراچی کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، بٹ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کراچی میں کام کرنا؟ سر دوسرے نجیب ہارون صاحب استعفیٰ کیوں دے رہے تھے؟ غلط، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ سر دوسرے ایم این اے نجیب ہارون میں صاحب، کمپلیٹ کر لوں، نجیب ہارون صاحب پہ بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، پنجاب میں، لاہور میں اس وقت 11 ایم این ایز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو 11 ایم این ایز اگر پنجاب میں، لاہور میں مسلم لیگ نون کے ہیں، تو میں نے کسی میڈیا ہاؤس کو یا کسی بھی جرنلسٹ کو یا کسی بھی جو ہے وہ تجزیہ نگار کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ لاہور میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے۔ سر آپ کی حکومت میں نے نہیں، میں وہ اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ کے پی کے میں ذمہ داری ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی، لاہور میں ذمہ داری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن کراچی میں جو ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی سر میں نے سوال دوسرا کیا، آپ جواب دوسرا دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو تنقید کے بارے میں کہا، میں آپ کو آپ کے ایم این اے آپ سے خفا، میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ کہنا آپ کے لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کام نہیں کروا رہی اور اس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرانا، یہ غلط بات ہے۔ پروونشل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، ہول سول رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کراچی میں کام کروانے کی۔ دوسرا، عامر لیاقت صاحب کو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں آپ کے لوگ آپ سے تنگ کیوں فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سے کام ہو رہا ہے، اور نجیب ہارون صاحب کی کانسٹیٹوئنسی جی ڈی آپ کے اتحادی ہیں، جی ڈی آپ کے اتحادی ہیں سر، جی ڈی آپ کے اتحادی ہیں، فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سے وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اب آپ کے دوسرے سوال پہ آتے ہیں کہ کے پی کے میں اور معلم جبا اور بی آر ٹی اور اس پہ کرتے ہیں۔ بی آر ٹی کا پروجیکٹ شروع ہوا 20 ستمبر 2017 کو، کب شروع ہوا؟ 17 کو، 20 ستمبر 2017 کو، اور آج بی آر ٹی کا پروجیکٹ وہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ، ماڈرن، اور 100% پشاور کو کور کرتا ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی منصوبے جو بنے، حالت بنائی ہے شہر کی اس نے، جو آپ کے جنگلہ بس کی جو منصوبے پاکستان میں بنے، لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں، وہ 100% شہر کو کور نہیں کرتے، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں پوچھتا ہوں بلاول زرداری صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے، کہ کراچی میں ایک منصوبہ گرین بس کا شروع ہوا ہوا ہے اور 6 سال ہو گئے ہیں اس کو،
اور اس میں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے. تو بجائے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو یا دوسروں پہ تنقید کرنے کے، آپ نے بتایا کراچی میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اتنی بسیں لائیں گے، آخر میں 10 لے کر آئے، وہ بھی ٹھیک ہے سر، میں جواب لے لوں اس سے. ہاں سر، واپس چلی گئی. ہاں سر، انہوں نے کہا ہم نے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے. باقی اپنے ہاسپٹلز اور جو دوسرے پروجیکٹس ہیں اس پہ میں آخری بات ایک ہے کوئی پروجیکٹ آپ بتائیں گے. آخری بات کر لوں میں اس پہ. بلاول زرداری صاحب نے ٹویٹس بھی کی اور روزانہ وہ کہتے بھی تھے کہ 48 گھنٹے گزر گئے، 72 گھنٹے گزر گئے. میں نے ان کی اس ٹویٹ کا بالکل ایک تفصیلی جواب جو ہے نا وہ میں نے ان کو دیا ہوا ہے، اور اگر ان کو ٹائم ملے تو وہ جواب پڑھ لیں اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا. بلکہ میں آپ کو بھی وہ بھیجتا ہوں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت میں آنے کے بعد کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں پہ ہاسپٹلس کے ہم نے کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے جو ہے وہاں پہ ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں. بالکل تفصیلی آپ کو اس میں جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے سر، وہ بہت بڑے پروجیکٹ. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے کہا ہم نے جو کام کیا ہے وہ انہوں نے بتائے بھی صحیح، اور بی آر ٹی کا بھی آپ نے کہا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، جو چل پڑا ہے، کمپلیٹ ہے، شروع ہو گیا ہے، ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں بنا. آپ نے کیا کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے؟ شاہ صاحب آپ جواب دیں. سر ہم نے تقریباً سندھ کے سارے ڈویژنز میں NICVT دیا ہے سر. تقریباً ایک آدھا میرے خیال سے ابھی آج کل عمر کوٹ میں بھی کھل گیا NICVT. ہم نے سر SIUT کا بہت بڑے پروجیکٹس ود دا ہیلپ آف ڈاکٹر دیپ رضوی اینڈ دا سندھ گورنمنٹ نے ان کا بھی بڑا زمین کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہے. ہم نے آپ نے گمبڑ کا نام سنا ہوگا سر، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے سر. ہم نے سر ایجوکیشن سٹی جو کراچی تھوڑا باہر کاٹھور کے علاقے میں بن رہی ہے وہ بھی سر ہم نے دیا ہے، سندھ ایجوکیشن سٹی. اور اس کے علاوہ سر بہت ایک پروجیکٹس پہ اور اسے کاموں پہ اگر ہم کبھی بیٹھیں گے تو بہت زیادہ تفصیلی میں فائلز لے کے آؤں گا جس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا 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 ہے. اور اس کے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید ہمیں کرنا چاہیے، اور جتنا ہمیں عوام کا مینڈیٹ مل رہا ہے اور بھی کرنا بھی چاہیے اور ضرور کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب نے اس وقت ایک NICVD جیسا پروجیکٹ پنجاب KPK بلوچستان میں دیا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو 2 سال ہوئے ہیں ہم ابھی وہ نہیں دے پا رہے، اس کی بنیاد بھی رکھی ہے ہم نے، یا ہم نے 7 سال سے ہم KPK میں، تو آپ نے وہاں پہ کچھ ایسا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا. رہی بات کراچی کی، کراچی ہمارا ہے سر، اور کراچی میں بھی جب یہ نیا بجٹ کا ہوا تھا تب بھی اسی طرح ہمارے دوستوں نے کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے لیے کچھ نہیں رکھا، کوئی چیز کراچی کے لیے نہیں. تو اس پہ بھی میں نے آپ کے اس پہ شو پہ بھی کیا تھا، دوسرے نجی چینلز پہ بھی شو کیا تھا کہ کراچی میں جو سب سے بڑے ورلڈ آرگنائزیشن کے اور یونائٹڈ نیشن والوں کی طرف سے، USAID کی طرف سے جو سب سے بڑے پروجیکٹ سندھ کو ملے تھے وہ ہم نے کراچی کے لیے رکھے، تاکہ وہ جو اگر وہ پیسے سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیے تو وہ کس نے دیے، اور وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم نے جو 70% زیادہ بجٹ تھا وہ ہم نے ہیلتھ پہ رکھا، کیونکہ اس کووڈ کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے، ہمارے CM مراد علی شاہ صاحب نے یہی دیکھا کہ ہیلتھ پہ زیادہ زور دیا جائے، ہیلتھ کی زیادہ مزید فیسلٹیز بنائی جائیں. رہی بات گرین بس کی سر، تو گرین بس تو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. شیخ رشید صاحب 3 بار آئے، 4 بار آئے، میں جگہیں ہٹا رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. جو ہمارا پارٹ ہے ہم نے تو وہ پورا کیا ہوا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہے اسی پہ ہمارے ٹرانسپورٹ وزیر چیخیں مارتے رہتے ہیں کہ وہ کام ابھی تک نہیں ہو رہا، وہ ابھی تک وہ چیزیں نہیں آ رہی. اور جو دوسری بسز کی بات کی گئی ہیں ان میں بھی ایک ٹیکنیکل ایشو آ گئے تھے جس پہ وہ واپس ہوئی. لیکن میں یہ آپ کے توسط سے بات کرنا چاہوں گا کہ اسی جنگلہ بس پہ پاکستان تحریک انصاف کتنی تنقید کرتی تھی، کتنا یہ کہا کرتی تھی کہ آپ یہ اچھا جو ابھی شہباز شریف نے وہاں پہ ٹرین بنا کے دی ہے 2 سال ہو گئے ابھی تک وہ صرف اس ڈر سے سٹارٹ نہیں ہوئی کہ وہ نون لیگ کا کہیں نام نہ ہو جائے. جو موٹر وے بنا ہے سکھر ٹو لاہور، وہ اس کا افتتاح تک پرائم منسٹر کرنے نہیں آیا کہ کہیں یہ نہ فیل ہو جائے کہ بھائی یہ نواز شریف کا کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو سر یہ باتیں
کرنا اور ہمارے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا بہت ایزی ہے. اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں گے تو آپ کو خود یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی پارٹی نے کیا کام کیا اور کون سی پارٹی کی کیا ڈیلیورنس رہی ہے اور کتنا کام کر رہی ہے. کیا آپ کو سپورٹ وفاق کی نہیں ہے سر؟ بار بار بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سپورٹ نہیں ہے, ہمارے پیسے کاٹے گئے ہیں, میں تنقید کرتا ہوں تو مجھے دھمکیاں آتی ہیں. سر آپ کے توسط سے آپ کو بھی پتہ ہے چیئرمین صاحب کوئی ایسی غلط بات نہیں کرتے. انہوں نے چیئرمین صاحب نے وہی باتیں کہی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا جو ڈیو شیئر بنتا ہے جو ہمیں دینا چاہیے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اس پہ جب سے فیڈرل گورنمنٹ آئی اس میں کٹوتی ہوتی ہے اور اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب, ہمارے چیئرمین, ہمارے دوسرے سینئر منسٹرز سب اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ جو ہمارا سندھ کا ڈیو شیئر ہے. آپ کے سامنے جب یہ گیس کا بحران ہوا تھا تب عمر ایوب صاحب یا ان کے جو دوسرے منسٹر سے کیا بات کر رہے تھے, اور جب اس کی پھر تفصیلی تفتیش ہوئی تو وہ پھر سارا فیڈرل گورنمنٹ پہ جا کے ملبہ گرا کہ بالکل سندھ گورنمنٹ صحیح کہہ رہی ہے. تو اس وقت بھی یہی باتیں, نان ٹیکنیکلز لوگ ہیں اور وہ کوئی ایسی بات کر کے, اور پھر اس پہ پہلی بات تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے کوئی بات کہی ہے تو وہ بالکل غلط ہوگی, اس کی مخالفت ہی کرنی ہے, اور پھر 10-12 دن کے بعد بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں اس بات پہ سوچا جا سکتا ہے, اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, پھر وہی بیانات دیے جاتے ہیں لاک ڈاؤن لگنا چاہیے. بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. اس کو تھوڑا سا سر آدھے منٹ میں سندھ کی ایجوکیشن پہ بات کی گئی کہ سٹی بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. نمبر آف اسکولز ہیں 49,000 اسکول میں, 90% اسکولز ہیں ڈونٹ ہیو سائنس ٹیچر. سندھ میں 70% ڈونٹ ہیو اے لیبارٹری. 18,660 اونلی ہیو ون ٹیچر. 12,136 schools don't have any teachers. سر اس پہ کرنا چاہیے. میں بھی اسی طرح فیکشن فگر لے کے آؤں گا. میں آپ کو دوسری جگہ کے پی کے میں 5 سال کے کمپیریزن کا بتاتا ہوں. 5 سال میں جب ہم نے وہاں پہ ایجوکیشنل ریفارمز کیے تو ایٹ دی اینڈ آف دی 5 ایئرز ہمارا 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ. سر یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی سر. ہاسپٹلس پہ انہوں نے کہا تھا کہ سر ہم آدھا منٹ اور دیں, سارا کر دیں. میں دوسرا پروگرام اسی کے اوپر کریں گے. بڑی مہربانی سر, منٹ دیں تو میں آپ کو ڈیٹیل میں ہاسپٹلس کے سر ہاسپٹلس پہ بھی کریں گے, اسکولز پہ بھی کریں گے. آپ خیبر پختونخوا یہ سندھ کا لے کے آئیں, آپ کی ذمہ داری ہے. ووٹ آپ کو پڑا ہے اور یہ جمہوریت چلتی رہے, سسٹم چلتا رہے, مہنگائی, بے روزگاری, یہ آپ کو جواب دیں, عوام کو جواب دیں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.